बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन पर यकीन बहुत मुश्किल से आता है, और ख़ासकर जब कोई ऐसा रिश्ता हमारे साथ धोखा करे जो हमारा बहुत अपना हो, तो यकीन करना नामुमकिन हो जाता है। और जब मुझे पता चला कि मेरे शोहर ने मुझे मेरे देवर के कमरे में क्यों भेजा था और उनका इरादा क्या था, तो मेरे होश उड़ गए। जो जैसा दिखाई दे रहा था वैसा हरगिज़ भी नहीं था। मेरी ये कहानी आपको भी हैरान होने पर मजबूर कर देगी कि किस तरह मेरे छोटे देवर ने मेरे ही दामन पर दाग लगाया था। मैं सोकर उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे देवर के मुंह पर मेरा दुपट्टा बंधा हुआ था। मैं परेशान होकर जल्दी से उसके मुंह से दुपट्टा खोलने लगी कि इतने में मेरी छोटी नंद कमरे में चली आई। उसने जब मुझे अपने भाई के मुंह से दुपट्टा खोलते देखा तो फ़ौरन ही पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। उस वक्त तक मैं दुपट्टा खोल चुकी थी और इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा 13 साला देवर चीख चीख कर कहने लगा कि भाभी ने मुझे रात भर गंदी गंदी फिल्में दिखाई हैं, और जो मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। मेरे देवर आतिफ की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो सरासर झूठ कह रहा था। मैं तो रात भर सोती रही थी, ना ही मैंने उसे कोई ऐसी मूवी दिखाई थी और ना ही मैं इतनी गलत हरकत करने के बारे में सोच सकती थी। वो सिर्फ 13 साल का था और एक माजूर बच्चा था जो अपने हाथ पांव हिला भी नहीं सकता था। मैं कैसे उसे गलत और फहश चीज़ दिखा सकती थी, जबकि मैंने तो खुद भी आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। मेरी नंद जो 15 साल की थी, उसने एक अजीब सी नज़र मेरी तरफ डाली और कहने लगी, भाभी आपको शर्म आनी चाहिए। भाई ने आपको आतिफ का ख्याल रखने के लिए उसके कमरे में सोने का कहा है, लेकिन आप तो मेरे मासूम भाई को ही तबाह करना चाहती हैं। मैं मानती हूँ कि आप भाई से काफ़ी अरसे से दूर हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनकी कमी को पूरा करने के लिए ऐसी फिल्मों का सहारा लें और मेरे कम उम्र भाई को भी ख़राब करें। अपनी छोटी नंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये पहली रात थी जो मैंने आतिफ के कमरे में गुजारी थी, और इस पहली ही रात में मेरे किरदार पर ऐसा दाग लगा था कि मैं खुद से नज़र मिलाने की भी काबिल नहीं रही थी। मैंने अपनी नंद आमिना को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, आतिफ झूठ कह रहा है, लेकिन उसने अपनी आंखें माथे पर रख लीं और कहने लगी कि मेरा मजूर भाई आपके बारे में झूठ क्यों कहेगा, और उसे ऐसा करके क्या हासिल होगा। अलबत्ता ऐसा करके आप ज़रूर भाई की कमी को दूर कर सकती हैं। मैंने फ़ौरन आतिफ से कहा कि वो झूठ ना कहे और अपनी बहन को सच बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सारी रात सोती रही हूँ, लेकिन आतिफ तो अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे ना हटा, बल्कि बार बार वही बात दोहराने लगा। उसने सारी रात ज़बरदस्ती मेरे साथ फहश फिल्में देखते हुए गुजारी है। आतिफ और आमना के सामने अपनी कोई गलती ना होते हुए भी चोर बन गई थी, और मुझे बार बार ये खौफ सता रहा था कि अगर उन दोनों ने मेरे शोहर सज्जाद के सामने ऐसी कोई बात कही तो क्या होगा। मेरा शोहर सज्जाद तो शादी के फ़ौरन बाद ही परदेश चला गया था और 6 महीने से परदेश में ही था। अगर उसका मजूर भाई या मासूम बहन उसके सामने मेरे किरदार को लेकर ऐसी कोई बात कहते तो यकीनन वो मुझसे ज़्यादा अपने भाई बहन की बात पर एतबार करता, और इसी बात ने मेरी जान निकाल दी थी। मैंने उन दोनों से मिन्नतें की कि इस बात को दोबारा अपनी ज़ुबान पर ना लाए। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मेरी बात सुनकर आतिफ ने तो अपना मुंह फेर लिया, लेकिन आमना कहने लगी, आप बेफिक्र रहें, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि परदेश में बैठे अपने भाई को आपकी वजह से तकलीफ़ पहुँचाऊँगी। मेरा भाई तो ये सुनकर गैरत से अपनी जान ही ले लेगा। बेहतर ये है कि आप आइंदा एहतियात करना। आमना की बात पर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे अभी मुझ पर यकीन नहीं था। अगर वो खामोश होने को राज़ी थी तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने भाई को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, और जो तकलीफ़ मैं उस लम्हे बर्दाश्त कर रही थी उसका एहसास करने वाला कोई नहीं था। आमना पाँव पटख पटख कर कमरे से निकल गई। मैंने एक नज़र आतिफ पर डाली, जो दोबारा आंखें बंद करके लेट गया था। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, बल्कि यूं कहूँ तो गलत ना होगा कि उस पल मुझे उस मजूर बच्चे से नफ़रत का एहसास हो रहा था, जिसने पल भर में ही मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया था। मैं दुपट्टे को सही तरह से पहनकर देवर के कमरे से बाहर निकल आई थी। आमना अपने कमरे में चली गई थी और मेरी बीमार सास अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। शुक्र था कि आमना ने उनके सामने भी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं तेज़ी से घर के काम कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ सोच रही थी कि आतिफ ने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। एक 13 साल के बच्चे को इतना बड़ा झूठ कहने की क्या ज़रूरत थी, और वो बच्चा जो अपने हाथ भी नहीं हिला सकता था, उसके मुंह पर दुपट्टा कैसे बंधा हुआ था।
جبکہ کمرے میں میرے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک عجیب پہیلی تھی جو میں سلجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا تھا، میں عجیب ششوپن میں مبتلا تھی۔ رات ہوئی تو مجھے اپنے شوہر کے حکم کے مطابق دوبارہ عاطف کے کمرے میں سونے کے لیے جانا تھا، لیکن مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ دوبارہ مجھ پر کوئی الزام لگا دیتا تو میں کیا کرتی؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید بچہ ہے، کوئی خواب دیکھا ہوگا اور اسے لگا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ اس کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دراصل اس کی کافی دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب رہی تھی، اور میری ساس نے یہ بات جب میرے شوہر سجاد کو بتائی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میری ساس خود بہت زیادہ بیمار تھی اور وہ ایک 13 سال کے معذور بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ نند 15 سال کی تھی اور اس کے بھی امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں ہر رات ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ سو جایا کروں۔ مجھے یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں لگا تھا، ویسے بھی مجھے اکیلے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے، میں عاطف کی دیکھ بھال کر لوں گی اور اس طرح مجھے بھی اکیلے کمرے میں نہیں سونا پڑے گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جسے میں 13 سال کا ایک معصوم بچہ سمجھ رہی تھی وہی میرے کردار کو دنیا کی نظر میں داغدار کر دے گا۔ اگلی صبح بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ عاطف کے منہ پر میرا دوپٹہ بندھا ہوا تھا اور جب میں سو کر اٹھی تو وہ عجیب آوازیں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ان آوازوں کی وجہ سے میری بیمار ساس کمرے میں چلی آئی تھی اور اس کے منہ پر بندھا دوپٹہ دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ میری ساس غصے میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ بہو یہ سب کیا ہے؟ میرے بیٹے کے منہ پر دوپٹہ کیوں باندھا ہے؟ میں پوری طرح گھبرا گئی اور میں نے کہا کہ میں نے تو یہ دوپٹہ نہیں باندھا، میں تو سو رہی تھی اور ابھی عاطف کی آوازوں پر اٹھی ہوں۔ میری ساس نے گور کر مجھے دیکھا اور بولی کہ میرا بیٹا ہاتھ اور پیروں سے معذور ہے، وہ تو اپنے منہ پر خود دوپٹہ باندھ نہیں سکتا۔ آمنہ رات بھر میرے ساتھ میرے کمرے میں تھی، تو اس گھر میں تمہارے علاوہ اور کون باقی بچہ ہے؟ تمہارے شوہر نے تم پر میرے معصوم بچے کی ذمہ داری کیا ڈالی؟ تم تو اپنا اصلی چہرہ دکھانے پر آ گئی ہو۔ اگر تم سے میرے بچے کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تو صاف منع کر دو، لیکن ایسی گھٹیا حرکتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میری ساس نے میرے دیور کے منہ سے دوپٹہ کھولا تو وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، اماں بابی رات بھر مجھے گندی فلمیں دکھاتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ غلط کام کروں۔ اپنی ساس کے آگے عاطف کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں نے عاطف کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ اس سے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں تمہاری بابی ہوں، تمہارے بھائی کی عزت ہوں، میں کیوں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کرنا چاہوں گی؟ اور میں نے تو کبھی خود بھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، تو تمہیں کیسے دکھا سکتی ہوں؟ تم تو میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو۔ میری ساس تو اپنے بیٹے کی ہر بات پر یقین کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ہی برا بھلا کہا اور کہنے لگی کہ 6 مہینے اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو اپنے چھوٹے سے دیور پر ایسی نظر ڈالنے لگی۔ تم بہت ہی بدبخت اور بد کردار ہو۔ میں نے تو پہلے ہی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یہ کس خاندان سے لڑکی بیاہ کر لا رہے ہو، لیکن اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ اگر وہ تمہارا یہ روپ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے بھی محبت کی پٹی اتر جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ میرا یقین کریں، عاطف جھوٹ کہہ رہا ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن میری ساس کو کہاں میری بات پر یقین آنا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنی محبت کی شادی کی تھی اور یہ بات پہلے ہی میرے سسرال والوں کی نظر میں بہت چبھتی تھی، اور اب تو رہی صحیح کسر عاطف کے جھوٹ نے پوری کر دی تھی۔ میں سب کی نظروں میں گر چکی تھی۔ آمنہ نے پھر بھی سجاد سے یہ بات چھپائی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری ساس کبھی سجاد سے یہ بات نہیں چھپائیں گی، بلکہ بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے بیان کریں گی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میں تو ہمدردی اور محبت کے ناطے اپنے دیور کی خدمت کے لیے اس کمرے میں چلی آئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں آ کر میری قسمت کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے۔ میری ساس کمرے سے نکل کر جا چکی تھی۔ میں نے عاطف کی آنکھوں میں دیکھا جہاں عجیب سی سرد مہری تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ جو کچھ کہہ رہا ہو وہ سچ ہو۔ میں نے نفرت سے عاطف پر ایک نظر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ میرا سارا وقت روتے ہوئے ہی گزر گیا تھا۔ میں نے دن میں کئی دفعہ اپنی ساس کو یقین دلانا چاہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن وہ کیسے یقین کرتی؟ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کے منہ پر دوپٹہ بندھا ہوا دیکھا تھا، اور جو کچھ ان کے بیٹے نے انہیں بتایا تھا، اس کے بعد تو میں ہی ان کی نظروں میں مجرم تھی۔ شام کو سجاد کا فون آیا تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے بہت جھگڑا کریں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے، کیونکہ اب تک تو ان کی ماں نے انہیں صبح والی بات کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سجاد نے کسی ایسی بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ وہ تو بہت خوش تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کی نوکری بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ میں نے بھی اپنا رویہ ان کے ساتھ بالکل نارمل رکھا۔ میں ان تک ایسے کوئی بات نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اور پھر فون بند کرتے وقت سجاد نے مجھے پھر سے تاکید کی کہ میں عاطف کا خیال رکھنا نہ بھولوں۔
وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور اسے کسی کی توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ سجاد نے مجھ سے وعدہ مانگا تھا کہ میں ان کے بھائی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ عاطف تو میرے لیے ایک مصیبت بن گیا تھا۔ اس کے پاس اس کے کمرے میں جا کر سونا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اپنے شوہر سے جو وعدہ میں نے کیا تھا مجھے اسے نبھانا تھا۔ اگلی رات میری ساس دوا کھا کر سو گئی اور آمنہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے عاطف کے پاس اس کے کمرے میں آنا پڑا۔ جب میں اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی، لیکن آج نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی میرا سونے کا کوئی ارادہ تھا، بلکہ میں نے ٹھان لیا تھا کہ آج میں سونے کی ایکٹنگ کروں گی اور جان کر رہوں گی کہ رات بھر آخر اس کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جو کچھ میں نے دیکھا، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جو میرا دیور ہی میرا شوہر، میرا نام مریم ہے، میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ میری شادی سجاد سے ہوئی تھی، جو شادی کرتے ہی مجھے اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر خود فوراً پردیس چلے گئے۔ سجاد اور میری پسند کی شادی تھی، اور اس شادی پر ان کے گھر والے کچھ خاص خوش نہیں تھے، کیونکہ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے گھر کا گزارا چلانے کے لیے مجھے نوکری کرنا پڑی تھی۔ سجاد سے میری ملاقات اسی ہوٹل میں ہوئی تھی جس ہوٹل میں میں ویٹرس کی نوکری کرتی تھی۔ سجاد وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آئے تھے۔ وہ دبئی سے چند دنوں کی چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، جو بھی ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ سجاد کو مجھ سے پہلے ہی نظر کی محبت ہو گئی تھی اور کچھ ہی دنوں میں انہوں نے مجھے خود ہی پرپوز بھی کر دیا۔ مجھ پر اپنے گھر بار کی ذمہ داری تھی اور میں کسی بھی رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سجاد کی محبت نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ سجاد واپس جانے سے پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور جب یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو میری اماں نے اس رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس طرح ان لوگوں کا گزارا کیسے ہو سکتا تھا۔ سجاد نے میرے گھر والوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کا خرچہ بھی اٹھائیں گے اور مجھے بھی ہر طرح کی خوشی دیں گے۔ میری ماں ایک غریب عورت تھی، اسے مجھ سے کہیں زیادہ پیسے کی ضرورت تھی، اس لیے فوراً راضی ہوگی۔ سجاد 4 لوگوں کی موجودگی میں مجھے اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے گئے تھے، اور شادی کے بعد 10 دن انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت طریقے سے گزارے تھے۔ میرے سسرال والے شادی پر راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کھل کر ایسی کوئی مخالفت بھی نہیں کی تھی کہ جس سے مجھے پریشانی ہوتی۔ سجاد کا چھوٹا بھائی عاطف ہاتھ پیروں سے معذور تھا اور اپنے ہی کمرے میں رہتا تھا۔ سجاد اس سے بہت محبت کرتے تھے اور جلد ہی جلد اس کا علاج کروانے کی خواہش رکھتے تھے۔ سجاد نے مجھے کہا تھا کہ وہ عاطف کا علاج کروا کر اور آمنہ کی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے واپس وطن لوٹ آئیں گے، اور میں نے بھی ان کے وعدے کے سہارے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سجاد روزانہ مجھے فون بھی کرتے تھے اور ان کے گھر والوں کا رویہ بھی ٹھیک تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے عاطف کی طبیعت کچھ خراب رہی تھی اور سجاد کو اسی بات کی فکر ستا رہی تھی۔ سجاد نے مجھے کہا کہ میں ان کے بھائی کے ساتھ رات کو سو جایا کروں، کیونکہ ان کی ماں اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ ایک جوان ہوتے لڑکے کی دیکھ بھال کر سکے۔ عاطف تو خود سے پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرے شوہر نے جس مان سے مجھ سے یہ بات کہی تھی، میں انہیں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اور پھر عاطف تو میرے لیے میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہی تھا، اسی لیے میں فوراً راضی ہو گئی۔ لیکن یہی شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بمشکل 4-5 دن ہی عاطف کے کمرے میں سوئی تھی اور میرے دامن میں ایسے کانٹے پڑے تھے کہ میرے لیے ان سے بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور جس رات سچ جاننے کے لیے میں نے سونے کا ناٹک کیا، اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جسے 13 سال کا بچہ سمجھ رہی تھی، وہ ہرگز بھی ایک 13 سال کا بچہ نہیں تھا۔ عاطف کو پردیس میں رہتے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے شاید وہ اپنے بھائی کی صحیح عمر سے واقف نہیں تھے۔ عاطف دراصل ایک 16 سال کا لڑکا تھا، جو کہ نہ ہی معذور تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھوں پیروں میں کوئی مسئلہ تھا۔ اس رات جیسے ہی میں آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹی تو عاطف اپنے بستر سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور میرے اوپر سے دوپٹہ کھینچ لیا۔ میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے مجھ پر جھکا اور میرے وجود کو آر پار ہوتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ عاطف کو اپنے اتنے قریب پا کر میرے ہوش گم ہونے لگے تھے، اور جس بات نے مجھے گنگ کر دیا تھا وہ عاطف کا اپنے پیروں پر کھڑے ہونا اور اپنے ہاتھوں سے میرے وجود سے دوپٹہ الگ کرنا تھا۔ اس کے بعد عاطف آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور جب واپس لوٹا تو وہ میرے شوہر کے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ سجاد کے کپڑے پہنے وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا اور گنگنا بھی رہا تھا، اور پھر میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے،
اسی لیے اب جب تک میں تمہیں اس گھر سے نہیں نکلوا دیتا سکون سے نہیں رہوں گا۔ پہلے میرا بھائی میرے علاج کے نام پر اور میرے خرچے کے نام پر ڈھیروں پیسے بیچتا تھا، جس سے میں خوب عیاشی کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا تھا۔ لیکن جب سے اس نے تم سے شادی کی ہے وہ ہر مہینے میرے خرچے کے پیسے بھی تمہیں بھیج دیا کرتا ہے، اور تم ایک ایک روپیہ دیکھ بھال کر خرچ کرتی ہو، اور اب تو تم ہر رات میرے سر پر مسلط ہوگی ہو۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بھی نہیں جا پاتا۔ میں نے اس مزدوری کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ہر چیز سے جان چھڑا سکوں اور سکون سے عیاشی کی زندگی جی سکوں۔ لیکن جب سے تم بھائی کی زندگی میں شامل ہوئی ہو میری زندگی مصیبت بن گئی ہے۔ ایک دفعہ میں تمہیں بھائی کی زندگی سے باہر نکال دوں پھر میری زندگی پہلے کی طرح بہار بن جائے گی۔ جب ہر رات میں تم پر الزام لگاؤں گا تو ایک نہ ایک دن میری ماں یہ بات اپنے بڑے بیٹے کو سنا ہی دے گی، اور میرا بے وقوف بھائی جو میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے وہ تمہیں خود اس گھر سے باہر کر دے گا۔ پھر سارا خرچہ واپس آمنہ کے ہاتھ آئے گا اور میں آمنہ سے پیسے لے کر اپنی عیاشیاں پوری کروں گا، اور آمنہ بھی سکون سے اپنی زندگی گزارے گی۔ جب سے تم آئی ہو اسے بھی پڑھائی کا ڈونگ رچانا پڑتا ہے، نہ ہی آمنہ کو پڑھائی میں دلچسپی ہے اور نہ ہی میں مزدور ہوں۔ ہم تو اپنے بڑے بھائی کے پیسوں سے عیش کرتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ عاطف کے سچ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں آمنہ بھی کمرے میں چلی آئی تھی۔ عاطف اور آمنہ نے مل کر ساری رات میرے موبائل فون پر فلمیں دیکھی تھیں، اور اذان کے وقت جب آمنہ واپس چلی گئی تو عاطف نے میرے دوپٹے سے خود اپنا فون بند کر لیا اور لیٹ کر آوازیں نکالنے لگا جیسے کسی نے اس پر ظلم کیا ہو۔ وہ ہر رات مجھے نیند کی دوا دے کر سلاتا تھا، اسی لیے میں اس کا سچ نہیں جان سکی تھی۔ لیکن گزرتی رات اس نے جس دودھ میں نیند کی دوا گھولی تھی میں نے وہ دودھ ہی نہیں پیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اپنی جس بھائی پر جان چھڑکتا ہے اس کا وہی بھائی اسے اتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اور اپنی عیاشی کے لیے وہ ہمارا گھر بھی برباد کرنے پر تل گیا ہے۔ اگلی صبح پھر میرے کردار پر الزام لگ چکا تھا، لیکن اس بار میں خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے نہ صرف اپنی ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا بلکہ ان کے سامنے ہی سجاد کو خود فون ملا کر ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ سجاد میری بات پر یقین کرتے یا نہ کرتے اسے میں نے اپنی قسمت پر چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سجاد نے میری ہر بات پر یقین کر لیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں عاطف کے کمرے میں سونے کے لیے اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ مجھے میرے کسی دوست نے عاطف کی حرکتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے عاطف کو نشے کی حالت میں سڑک پر دوستوں کے ساتھ گنڈا گردی کرتے دیکھا تھا، لیکن مجھے اپنے دوست کی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ میرا معذور بھائی رات کے وقت سڑکوں پر کیا کرے گا۔ پھر جب یہی بات مجھے کسی اور سے پتہ چلی تو میں نے سب کچھ جاننے کا فیصلہ کیا، اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں تھا جس پر میں بھروسہ کرتا، اسی لیے میں تمہیں عاطف کے کمرے میں بھجوا دیا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے دوستوں کی بات جھوٹ لگی تھی، لیکن میں عاطف سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ جب عاطف ہاتھوں پیروں سے اپاہج ہوا اس وقت میں پردیس میں ہی تھا، اور مجھے اماں نے بتایا تھا کہ عاطف ایکسیڈنٹ میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہوا ہے۔ تو اس دن میں خون کے آنسو رویا تھا، اس لیے جب مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے تو میرے لیے یہ یقین کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ صرف اپنی عیاشی اور پڑھائی سے بچنے کے لیے عاطف نے خود کو اپاہج بنا ڈالا۔ میں ہمیشہ کے لیے وطن واپس آ رہا ہوں کیونکہ جس بہن بھائی کے مستقبل کے لیے میں پردیس کاٹ رہا ہوں وہ اس قابل نہیں ہے۔ عاطف اور آمنہ بھی یہ جان کر دنگ رہ گئے تھے کہ ان کا بھائی پہلے ہی ان کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد سجاد ہمیشہ کے لیے لوٹ آئے تھے اور انہوں نے عاطف کو آتے ہی کسی نوکری پر لگا دیا تھا اور آمنہ کی پڑھائی پر سختی شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھی سجاد میرے پاس بیٹھتے تو کہتے کہ مجھے لگا تھا کہ میں اچھی طرح کما کر اپنے بہن بھائیوں کو اچھی زندگی دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ تربیت کے لیے پیسہ نہیں بلکہ بڑوں کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں کو میرے پیسے سے کہیں زیادہ میرے وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ عمر کے جس حصے میں تھے وہاں تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ میری بیمار ماں ان پر توجہ نہ دے سکی اور اس وجہ سے وہ دونوں غلط راستوں کے مسافر بن گئے۔ میں سجاد کو تسلی دیتی کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اس بات کو پورے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں اور سجاد بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ عاطف اور آمنہ کو بھی انہوں نے اپنی سختی اور محبت سے سدھار لیا ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے پیسوں سے زیادہ ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔